बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिचुएशन आपके सामने है। 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब अफ़गानिस्तान पहुंच रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब से इनसे पहले 1-2 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा गए और कुछ आने वाले दिनों में जाने वाले हैं। ये लोग अफ़गानिस्तान को तस्लीम तो नहीं कर रहे या उसकी नई हुकूमत को तस्लीम तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म भी नहीं कर रहे और अफ़गानिस्तान के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। रशिया ने अभी जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें अमेरिका को दावत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने कोऑपरेट किया है, अमेरिका उसमें शिरकत नहीं की। उस पर रूस ने अफसोस का इजहार किया और पहले रूस ये कहता रहा है कि अमेरिका ज़िम्मेदार है इस सब के लिए, और अब अमेरिका ज़िम्मेदारी से भाग भी रहा है, वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन रहा। जबकि अमेरिकन का ये कहना है कि इस खित्ते में होने वाली कशीदगी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रशिया है, और ये बात वो क्रीमिया में बैठ के कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकन का जो पहला ऑप्शन हो सकता था अफ़गानिस्तान पे नज़र रखने के लिए, जो सबसे सस्ता, बेहतर और मौसर ऑप्शन, वो पाकिस्तान के बाद दूसरा जो ऑप्शन बेहतर हो सकता है वो सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के बारे में रशिया ने ये खुद कहा कि अमेरिका अगर यहाँ पे चाहता है तो हम अड्डे देंगे, और रशिया के साथ अमेरिका काम करेगा नहीं। और रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका इंडिपेंडेंटली अगर सेंट्रल एशिया में अड्डे बनाना चाहेगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, उसको ऐसा करने नहीं देंगे। तो ये ऑप्शन भी गया। जबकि मिडल ईस्ट से ऑपरेट करना अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो भी मुसलमान मुल्क है, तो वो भी एक दिक्कत वाला काम है। तो अब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन दौरा कर रहे हैं 3 मुल्कों का जो ब्लैक सी के किनारे पे हैं और जो कैस्पियन सी को गुजर के एरिया आता है, कि वो अब वाहिद करीब तरीन मुकाम रह गया है जहाँ से वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहें तो कुछ ऑपरेशन महदूद वो कर सकते हैं। जॉर्जिया है, रोमानिया है और क्रीमिया है। ये 3 मुल्क हैं। उसको वैसे यूक्रेन कहते हैं, लेकिन उसका एक एरिया क्रीमिया भी है जहाँ पे रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक तनाज़ा भी खड़ा हुआ है ब्लैक सी के पास। तो अब ये अमेरिका वहाँ तक पहुँच गया है और इसका आगाज़ जो है वो पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद हुआ था। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये दौरा क्यों है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, तहरीक लब्बैक ने अब धरना दे दिया था, उनकी डेडलाइन ख़त्म हो गई। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। हुकूमत कुछ क्रैकडाउन कर रही है, इस पर भी कुछ हम बात करेंगे। महंगाई के ऊपर ऑलरेडी बातचीत चल रही है, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। मेहमानों का तारुफ कराते हैं, बात शुरू करते हैं। मदर अब्बास साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है और हम सबसे सीनियर हैं और जर्नलिस्ट हैं, लिखते हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं। तो बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। शहजाद चौधरी साहब, और शहजाद चौधरी साहब दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। इम्तियाज़ गुल साहब को आप सब जानते हैं, उनके तज्ज़ियों के हवाले से वो खुद अपनी वीडियोस भी बनाते हैं, वो भी आप सुनते हैं और उनका एक नाम है सहाफ़त में। अहमद रज़ा कसूरी साहब कानूनदान हैं और कानूनी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट करते हैं, आम आदमी के लिए आसान करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा कसूरी साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो आपके पास है या जो पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके पास है वो बहुत कम पॉलिटिकल लोगों के पास पाकिस्तान में है, तो बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले मदर अब्बास साहब के पास इंटरनल इशू तहरीक लब्बैक का मामला इस वक्त, मदर अब्बास साहब आप अभी इसको कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए टैकल करना इस मामले को दोबारा और ठीक तरीके से टैकल करना क्या आसान होगा, या ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हर थोड़े अरसे के बाद उठेगा और हुकूमत इसको डील नहीं कर पाएगी, चाहे किसी की भी हो? शुक्रिया इमरान। देखिए, इसको पहले जो मिस हैंडल किया गया और हमने देखा कि तहरीक लब्बैक जो है उसकी ना सिर्फ फॉलोइंग है बल्कि उसकी इलेक्टोरल फॉलोइंग भी है, और उसने ये साबित भी किया, पिछले इलेक्शंस में भी साबित किया कि उन्होंने अगर सीटें नहीं ली बहुत ज़्यादा, कराची में उनकी 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें उनको मिली, लेकिन उन्होंने सीटें और उन्होंने हरवाया बहुत लोगों को, वोट बहुत, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो। लियारी में बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पे थे, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो थे वो दूसरे नंबर पे थे। तो ये जो फिनोमेना है, ये मेरा ख्याल है, और ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये उनका धरना है, तीसरा, और ये शायद तीसरा। अब मसला ये है कि जो उनकी पिछली डिमांड, नहीं सर, सॉरी, चौथा है सर। तो अब इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने एकदम ये कॉल क्यों दी
اور کیونکہ یہ معاملات ان کے جو تھے، چاہے وہ فرینچ ایمبیسڈر والا مسئلہ ہو یا سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مسئلہ ہو، بیسکلی اس ایٹماسفیئر میں، اور گورنمنٹ کی اس کے بعد، یعنی معاہدہ کرنے کے بعد گورنمنٹ نے جو کریک ڈاؤن کیا، اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ کالعدم، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ تحریک لبیک کو کالعدم بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن تحریک لبیک الیکشن کمیشن میں آج تک رجسٹرڈ بھی ہے. تو ٹیکنیکلی تحریک لبیک الیکشن لڑ بھی سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا ہے، نہ گورنمنٹ نے اس کو کیا ہے. تو گورنمنٹ بیسکلی اس کو مسلسل مس ہینڈل کر رہی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ زیادہ خراب ہو سکتی ہے. یاد رکھیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے. کریک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا، یا تو آپ جو سچویشنز کو نکالتے کسی طریقے سے، اس کو سارٹ آؤٹ کرتے، لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس جو ہے اس طرح کی میکینزم یا مشینری مجھے نہیں نظر آئی کہ انہوں نے چیزوں کو بہتر انداز میں پولیٹیکلی وہ کیا ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی مجبوری ہے، فرض کریں جیسے فرینچ ایمبیسڈر والا مسئلہ ہے، وہ گورنمنٹ کے لیے شاید پاسبل نہ ہو پائے کسی بھی صورت میں، ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز بالکل دوسرے ہوں گے، لیکن ٹیکل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ آپ نے سعد رضوی صاحب کو بھی بند کر دیا، تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے مشکلات میں اضافہ تو کر سکتی ہے، کسی طریقے سے کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک دھرنے کے بعد دوسرا دھرنا، اور ایک ٹرموائل جو ہے پولیٹیکل ٹرموائل، فرض کریں یہ نکل پڑے اور پہنچ گئے فیض آباد پہ، یا جب یہ یہاں سے نکلیں گے تو لوگ پنڈی سے بھی آئیں گے، دوسری جگہوں سے بھی آئیں گے، کراچی میں بے شمار شہر ہے رستے میں. ٹھیک ہے، تحریک لبیک کے ایکٹیوسٹ بہت سے ملے کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تیاری کر رہے ہیں اس چیز کی. تو اب یہ ایک نیا محاذ، تو اس گورنمنٹ نے محاذ اتنے کھول لیے ہیں کہ جس کے بعد ان کے لیے سچویشن جو ہے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. جی شہزاد چودھری صاحب، سیم کوسچن ٹو یو سر. حساس معاملہ ہے، اور اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا تجزیہ دے دیں کہ ہاؤ کین گورنمنٹ ٹیکل دس ایشو؟ جی بالکل، بہت حساس، اور تحریک لبیک مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مدھم ہوتا ہوا نعرہ ہے. نعرے کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کو میرے خیال میں کسی بھی صورت میں دبانا ایک تو غلط ہوگا، خاص طور پہ ہمارے ماحول میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اس کا پولیٹیکلی جس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سعد رضوی صاحب کو ایک عدالت نے غالباً بری کیا یا ان کی رہائی سے آزادی کا حکم جاری کیا، تو پھر کسی اور مقدمے میں ان کو بعد میں شاید فوراً ہی قید کر لیا گیا. سپریم کورٹ میں جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا فیصلے کو، اور پھر اب ڈویژنل بینچ کے پاس معاملہ ہوگا اگر وہ بنے گا تب. جی تب تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ ہم نے پچھلے کافی 4-5 سالوں میں 7 سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے اور یہ جو جماعت ہے، اس کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو جس قسم کا نعرہ لے کے چلتے ہیں، اس کو غالباً صرف زور کے ساتھ یا کسی قانون کے زور کے ساتھ مینیج کرنا غالباً صرف نہ پاسبل تو ہے، ریاست میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، لیکن شاید ایڈوائزبل نہ ہو. تو میرے حساب سے تو بہت سینسٹیو ہے. اور خاص طور پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پھر یہ اپوزیشن نے بھی ساتھ مل کے کچھ اور مہنگائی کے خلاف اپنی ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، کچھ جلسے ہیں، کچھ جلوس ہیں، چیزیں زیادہ اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ چیزیں اکٹھی ہو کے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی اگر یہ پورے کا پورا جو ہے نا، جس طرح سینٹر آف گریوٹی سارے کا سارا اکٹھا ہو گیا، تو پھر اس کو روکنا بالکل امپاسبل ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ قانون کا جو طاقت کا جو رستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو پھر کیا رستہ اختیار کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں شیخ رشید احمد کیونکہ بہت زیادہ کلیم کرتے رہے ہیں ماضی میں کہ اس طرح کے گروپس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں سے، اور وہ لبیک یا رسول اللہ ہو یا دیگر اس طرح کی جماعتیں ہوں یا اس قسم کے احتجاج ہوں، وہ ان کی کھل کے حمایت کرتے رہے ہیں. تو ان کا وزیر داخلہ ہونا تو حکومت کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا وزیر داخلہ ہے جو ان جماعتوں کے ساتھ بہتر ڈیل کرے گا، معاملات کو آسانی پیدا کرے گا ان کے اندر.
جی میرا آئی ایگری ود یو، لیکن بات دیکھیے اس سے بھی بڑھ کے میرا خیال ہے ہم نے ہمیشہ علماء کو ہی بھیجا ہے ان سے گفتگو کرنے کے لیے، اور علماء نے جا کے ان کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی کمٹمنٹس دی ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوا. تو یوں لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی یہی کرنا پڑے گا. دیکھیے اس کا کام حکومت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ سب کے سب لوگ مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہو کے ایک طوفان کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیں گے یا کر دیا ہے، تو اس کو منیمائز کیا جائے. یعنی اسٹریٹجی کے طور پہ یہ جو وزن بڑھ جائے گا ایک دم سے اکٹھا ہو کے آئے گا، اس کو کم سے کم تر کرنا چاہیے. اور جہاں پہ بھی سیاست نام کس کا ہے، کبھی آپ نے کسی ایک موقع کی مناسبت سے کہیں آپ نے 4 دفعہ کیا ہے، 3 دفعہ یا 4 دفعہ، تینوں چاروں دفعہ ہم نے بات چیت کر کے معاملے کو رفع دفع کیا. تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ پہلے تو یہی ہو سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے اس معاملے کو اس کے اندر تھوڑی جان ختم کی جائے، تاکہ یہ ان کا جو زور ہے وہ مل کے ایک بہت بڑا طوفان نہ بن جائے. امتیاز گل صاحب دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑے لمبے عرصے سے بار بار ٹرینڈ بنتا ہے. سعد رضوی کی آزادی کے لیے تحریک لبیک کے کارکن بار بار ٹرینڈ بناتے ہیں اور وہ خبروں میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم نے گورنمنٹ کا ہمیشہ یہ دیکھا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کہ جب کوئی چیز سر پہ چڑھا ہے تو تب اس کو ٹیکل کرتے ہیں. اس میں سختی اور نرمی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ انگیجمنٹس کر سکتے ہیں، اس ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی گورنمنٹ. یعنی ایک بیچ میں لگاتار ایک لمبا وقفہ ہے پچھلے احتجاج کے اور اس احتجاج کے بیچ میں. اس بیچ میں حکومت بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم آہنگی پیدا کر سکتی تھی، حالات کو بہتر کر سکتی تھی، لیکن وہ صرف مشکل وقت میں جا کے انگیج کرتے ہیں. ادروائز لوگوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن سے فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں. جی بالکل عمران، آپ نے صحیح کہا. ہم اس وقت جاگتے ہیں جب طوفان ہمارے سر پہ آ کھڑا ہوتا ہے. وہ چاہے 2014 کا مارچ اور دھرنا تھا، چاہے پھر 2016 17 کا اور 18 کا تھا. ہر مرتبہ یہی ہوا ہے کہ ہمارے حکام، ہماری حکومتیں کراؤڈ کو بننے دیتی ہیں، سویل کرنے دیتی ہیں. اس کے بعد وہ آ کے جب سڑکیں بند کر لیتے ہیں، چوکوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتی ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو گورننس کا ایک پیرالائسس ہے، کہ ہماری گورننس جزوی طور پہ مفلوج ہوئی ہے. کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، کوئی اپنا فرض وقت پہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر وہ بدنام معاہدے ہوتے ہیں جس میں پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ بھی شامل تھے، جس سے پہلے پچھلی حکومت کے ایک وزیر تھے، ان کو مستعفی ہونا پڑ گیا تھا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے یہی ہوگا کہ اس حکومت کے وزیر بھی ایک اور نئے معاہدے میں ان کے دستخط شامل ہوں گے. بنیادی طور پہ اس ریاست اور اس کے اداروں کو چلانے والوں نے ایک میرا خیال ہے ایکا کیا ہوا ہے کہ آپ نے وقت پہ ایکشن نہیں لینا ہے، قانون کا اطلاق آپ نے نہیں کرنا ہے. یعنی کس ملک میں، کس مہذب ملک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھیں اپنے مطالبے کے حق میں، سڑکیں بند کر دیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انکنوینئنس کا شکار کر دیں. یہ صرف اسی ملک میں ہوتا ہے، اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے والے مخصوص حلقے ہیں، چاہے وہ سیاسی حلقے ہیں چاہے دوسرے حلقے ہیں. اور پاکستان دنیا بھر میں اب اگلے 2-3 دن میں پھر کہ جہاں ایک گروپ اٹھتا ہے اور پوری ریاست کو یرغمال بنا دیتا ہے. اور میرا سر بطور پاکستانی ابھی پہلے ہی سے جھک رہا ہے کہ کس طرح ایک غیر آئینی، غیر منطقی مطالبے کے منوانے کی خاطر ان لوگوں نے مختلف جگہوں پہ دھرنے دے دیے ہیں. اور پھر ہمارے وزیروں کو دیکھیں، اس طرح بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. 2 دن کے بعد یہی شیخ رشید صاحب ہیں، پتہ نہیں وہ کیا زبان بول رہے ہوں گے. بجائے اس کے کہ آپ خاموشی کے ساتھ وقت سے پہلے اپنا کام کریں. کیمروں کے سامنے آ کے دھاڑنا چنگھاڑنا ضرور ہے، لیکن جب سر پہ پڑتی ہے پھر ان کے پاؤں پڑیں گے. احمد اللہ قصوری صاحب، وے آؤٹ کیا ہے؟ پرماننٹ وے آؤٹ آپ کیسے اس میں سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ مذہبی سیاسی جماعت ہے، ان کے مذہبی نوعیت کے مطالبات ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت سخت بھی ہوتے ہیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ چیزوں کو کسی اور طرح دیکھنا چاہتے ہیں
اور ان مطالبات کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انگیجمنٹ جاری رکھیں, بات چیت آپ کی ہوتی رہے, رستے نکلتے رہتے ہیں. لا انفورسمنٹ کو بیچ میں لے کر آنا یہ آخری حربہ ہوتا ہے. تو وے آؤٹ کیا ہے اب حکومت کے لیے اس وقت؟ ان کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, عمران خان پرابلی اس ملک کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں اور ایجنسیاں شاید اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ 150 سال پرانا جو فتنہ تھا ختم نبوت کے بارے میں, جس کا آغاز, جس کو روکنے کے لیے اپنا حضرت میر علی شاہ گوڑا شریف والے اور سید تعالیٰ شاہ بخاری نے ان کو اپنی علمیت سے اس فتنے کو, احمدیت کے فتنے کو روکا سی. تو احمدیت کے فتنے کو جو روکا تو وہ 100-150 سال چلتا. اس کا اخیر جو اختتام ہوتا ہے وہ 1974 میں ہوتا ہے. 1974 میں جن چند لوگوں کے ریزولوشن پر کہ مرزائیز ور ڈکلیئرڈ نان مسلم, I am one of the signatories. You see, I am one of the signatories and alive. Rest are, you see, قضائے الہی سے سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, جس میں مفتی محمود ہیں, اسی شاہ نورانی ہیں, مصوا الازری ہیں, مولانا عبدالحق اکوڑا کٹوی ہیں, اسی اپنا میاں محمود علی قصوری ہیں, اسی اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں. I am the only living person جس کے ریزولوشن, جس کے سگنیچر سے احمدیز ور ڈکلیئر نان مسلم. اب یہ آپ کی ایجنسیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اسی اسلام آباد میں رہتا ہے جس نے اتنا اہم رول کیا. یہ شیخ رشید صاحب جو بات کرتے ہیں میں نے وہ کیا, میں ہی واز نو ویئر نیئر. اسی وہ جو موومنٹ تھی, ہی واز نو ویئر نیئر. اسی آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم ممبر پارلیمنٹ اینڈ ایک داڑھی مون ممبر پارلیمنٹ جو کہ بڑا شدت سے دین کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. تو مجھے یہ تمام علماء دین ساتھ لے کے جاتے تھے ہر جگہ. آئی واز اے پارٹ آف دیم. مسیح بادشاہی مسجد میں بہت بڑا گیٹ ٹوگیدر ہوا, اس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے. وہاں میں تھا, سرگودے میں میں تھا, فیصل آباد میں میں تھا, ملتان میں میں تھا. مجھے تو شیخ رشید کہیں نظر نہیں آیا. یہ شیخ رشید ہر جگہ اپنے آپ کو گھسا لیتا ہے. اسی سو پوزیشن یہ ہے کہ I can speak to them because I have got that authority, because میرے ریزولوشن سے, میرے سگنیچر سے, and I am living, you see, they were declared non-Muslim and then I suffered very heavily. آج تک جو ہے, جو احمدی لابی ہے, وہ ہر جگہ میرا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے. But I don't bother. مجھے پتہ ہے کہ میرا یوم حشر والے دن جو میری بخشش ہونی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اللہ کو کہیں گے یہ میرا امتی ہے جس نے ہر چیز قربان کر دی, اپنا باپ تک قربان کر دیا, اور اس نے میری حرمت اور میری عزت کا احترام کیا. تو پوزیشن یہ ہے آپ کی ایجنسیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اس انگیجمنٹ کے لیے گورنمنٹ یا ادارے آپ کو استعمال کریں اور آپ کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ جا کے بات کریں. I have that role. میری بات سنیں گے because I have played that role. اللہ تعالیٰ نے, میں تو اس لائق نہیں, میں تو بڑا معمولی بڑا گھٹیا انسان ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کرم کیا میرے پر کہ میرے سے اتنا بڑا کام لے لیا. ٹھیک ہے, تو اب جب اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا, لیکن ایک بات, اللہ نے مجھ سے 18 حملوں میں محفوظ رکھا, اس اللہ نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے. ٹھیک, مجھے, میں جو زندہ ہوں 82 سال کی عمر میں اور صحت مند ہوں. سارے مہمان اس وقت یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشنز, پکڑ دھکڑ, یہ عارضی چیزیں ہیں. چیزوں کو مستقل طور پہ اگر ٹیکل کرنا ہے ہمیشہ کے لیے تو حکومت کو انگیج کرنا پڑے گا, لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی, کچھ اپنی بات منوانی پڑے گی, کچھ جائز بات دوسری پارٹی کی ماننی پڑے گی. یہی رستہ ہے آگے بڑھنے کا, ڈائیلاگ, انگیجمنٹس اور ڈسکشن. یہ بڑی اچھی بات. اب میرے پاس جو مہمان موجود ہیں, ایک جو فیٹف کے حوالے سے خبر ایکسپیکٹڈ تھی, DW نیوز نے جرمنی سے پہلے رپورٹ کر دیا تھا اور دنیا بھر سے یہ خبر آ رہی تھی. ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فیٹف میں پاکستان کو مزید 4 مہینے تک گرے لسٹ میں رکھا جائے گا. بہت سارے ملک دنیا میں ایسے ہیں جو پاکستان سے بہتر پرفارم نہیں کر رہے,
لیکن وہ وائٹ لسٹ میں ہے. لیکن پاکستان کیونکہ انسرکل ہو گیا ہے, باقاعدہ پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, تو پاکستان کا نکلنا پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے, اور نکالنا جو نکالنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی بات ہوگی. تو ابھی 4 مہینے تک پاکستان بدستور اس میں رہے گا. ہر دفعہ ایک نئی امید دلائی جاتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ہم نے دنیا سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے. دنیا میں جو ٹاپ کے بہتر پرفارم کرنے والے ملک ہیں ان میں پاکستان ایک ملک ہے, اور دوسرے نمبر پہ پاکستان اس کیٹیگری میں آتا ہے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں. یعنی امریکہ سمیت بہت سارے ملک ایسے ہیں جو بہت کم پرفارم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ گرے لسٹ میں نہیں ہوتے. تو اب اس پہ ہم بات کریں گے. مظہر عباس صاحب سے ہم شروع کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ فیٹف کا معاملہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, اچھی بات یہ ہے کہ ادھر کلیم کیا ہے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے کہ وہ جو معاملات ہیں پاکستان کا جو سٹیٹس ہے یورپی یونین میں جی ایس پی پلس کا, وہ کامیابی وہاں ملنے کے امکانات زیادہ ہیں, اور وہاں سے پاکستان کو مایوسی نہیں ہو رہی. لیکن یہاں پہ لگاتار پاکستان کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے. یہ اس پہ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں عمران, یہ پرابلم تو رہے گی, آپ کو پرسسٹ کرے گی. ابھی ہم پچھلے سیگمنٹ میں جو بات کہہ رہے تھے, دیکھیں ہم نے اپنے معاشرے کو ایک افراتفری کا معاشرہ بنا دیا. ہم دیکھیں پریس کلب کے سامنے روزانہ درجنوں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. ریڈ زون ہے, یعنی میں کراچی کی بات کروں, کراچی پریس کلب ایک ریڈ زون میں ہے, لیکن روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں, درجنوں مظاہرے ہوتے ہیں. اسی طرح باقی جگہوں پہ چلے جائیں. بیسکلی لالسنس جو ہے وہ سوسائٹی کی نارمز بن گئی ہیں. جس کی جب مرضی آتی ہے اور جس کی جب مرضی آئے گی وہ دھرنا دے دے گا, وہ لانگ مارچ کر دے گا, وہ پروٹیسٹ کر لے گا, وہ دکانیں بند کرا سکتا ہے. اور کولیپس آف دا سسٹم اسی کو کہتے ہیں. آپ کی پولیس کمپلیٹلی جو ہے وہ رائٹس پولیس ہے ہی نہیں, اس کو آتا ہی نہیں رائٹس پولیس کو. اب یہ جو سچویشن ہے, جب ایکسٹریمزم کی طرف ہم جاتے ہیں اس میں, تو یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. پھر ظاہر ہے آپ بیگرز کانٹ بی چوزرز, ہم جو بھی کرتے رہیں وہ ہمیں خاص نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ خاص نقطۂ نگاہ سے دیکھتے رہیں گے. آپ کو کبھی تھپکی دے دی, ہاں اچھا کام کریں, ذرا اور بہتر کر دیں. تعریف تو ہر دفعہ کرتے ہیں, ابھی بھی کی ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا. اس میں اب ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. جب ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو اس کو پھر اس کے لیے ہمارے پاس اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی, اس کی قیمت ہوتی ہے. قیمت بھی ہوتی ہے, تو آپ آلٹرنیٹ تو تلاش کریں. آلٹرنیٹ آپ کے پاس ہے نہیں. ہم نے نعرہ لگا دیا, اب نعرہ لگا کے ہم میدان جنگ میں کود پڑے. نہ آپ کے پاس فوج ہے, فوج سے مراد اس ٹرم میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کود پڑے ہیں میدان جنگ میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہوئے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ نہ چین جس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے آپ کو کرتا ہے. باقی آپ کی اکنامک کنڈیشنز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی لڑائی افورڈ کر سکیں. اب ہمارے لیے پرابلم یہ کہ انہوں نے یہ ہم کو ٹارگٹ کر لیا جب سے ہمیں گرے لسٹ میں لانا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم مستقبل قریب میں گرے لسٹ سے نکل پائیں گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے مطلب دیکھیں, ہمیں پچھلی مرتبہ بھی نکلنا تھا, اس سے پچھلی مرتبہ بھی نکلنا تھا, اس سے پچھلی مرتبہ بھی تھا. ہر مرتبہ ہماری تعریف کی گئی لیکن نکالا نہیں گیا. اور یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والا فینومینا ہے, یہ پچھلی مرتبہ نہ نکلنے کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے. یعنی لاسٹ ٹائم تو ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی نہیں کہا ہوا تھا, ان کی باتیں بھی ساری مان رہے تھے, پھر بھی انہوں نے نہیں نکالا. تو اگر انہوں نے نہیں نکالنا تو پھر انہوں نے آپ کو نہیں نکالنا, آپ جو مرضی کر لیں. نہیں, ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے یہ سوچا ہم نے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب بھی میں کوئی پوزیشن لوں تو مجھے یہ اس کے آلٹرنیٹ تو پتہ ہونے چاہیے نا. ٹھیک, یہ میں پھر آگے کیسے بڑھوں گا, میں آگے کیسے بڑھوں گا. ویلڈ کوسچن ہے. آگے بڑھنے کا سوچا نہیں, لیکن ہم نے کہہ دیا. ہاں ہم ہو سکتا ہے وہ جملہ پاکستانیوں کے لیے تو بڑا اچھا ہے, اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو مجھے تو جملہ بڑا اٹریکٹ لگے گا. لیکن ہو کیا رہا ہے پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس بیٹھنا پڑ رہا ہے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑ رہی ہیں. آپ مہنگائی کو نہیں روک پا رہے, نہ روک پائیں گے آپ مہنگائی کو. آپ کو ہر جگہ یہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی. ہر محاذ پہ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے کہ آپ ان کی مرضی کی بات نہیں کر رہے. اور آپ ان کی مرضی کی بات نہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہر محاذ پہ آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی.
کیا ہم یہ قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ ماضی میں بہت ساری قوموں نے ادا کی ہے اور قیمتیں ادا کرنے کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے ہیں جس کے لیے وہ ڈیزرو کرتے تھے. اگر آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ مقام بھی ڈیزرو نہیں کرتے جس کے آپ خواہش مند ہیں. ایک بریک کے بعد ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں. بریک لیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد چودھری صاحب, سیم کوسچن ٹو یو. اور جو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کو قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے, تو قیمت بھی ادا نہیں کرنی اور اس کے اوپر ماتم بھی ہم نے کرنا ہے اور باتیں بھی وہ کرنی ہے جن کے لیے قیمت ادا کرنی ہی پڑتی ہے آپ کو. اب یہ فیٹ اپ کے معاملے میں آپ کا انالیسس کیا ہے سر؟ دیکھیے, اگر بنیاد میں نقائص ہوں تو عمارت آپ جو بنے گی اس کو چاہے آپ پھر بعد میں جتنا مرضی لیپا پوتی کر لیں, اس نے ٹھیک نہیں رہنا. میں چند مثالیں آپ کو پچھلے 3-4 سال میں دے دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں جو زیادہ امید پیدا ہوئی وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ پیدا ہوئی, جس میں کہ ریفارم کی بہت بات کی گئی کہ ریسٹرکچرنگ اینڈ ریفارمنگ کا بڑا یہ منترا تھا ہمارا جب یہ پی ٹی آئی آئی ہے حکومت میں. ہم سول سروس ریفارم نہیں کر سکے, ہم پولیس ریفارم نہیں کر سکے, ہم اکانومی کو ریسٹرکچر نہیں کر سکے, ہم یہ جو بہت ساری چیزیں جو ٹھیک کرنے والے, تعلیمی نظام کو کیا, پتہ نہیں اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ آج کے بچے جو کچھ یہ 5ویں جماعت تک کا جو سلیبس چینج ہوا ہے اس میں جو نکلیں گے کیا نکلے گا. تو سب سے بڑا مسئلہ کرمنل جسٹس سسٹم کا. ابھی جو فیٹ اپ کا اجلاس ہوا, فیٹ اپ کے اجلاس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا. آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کے ہاں جو سزا اور جزا کا سلسلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پروسیکیوشن سر, سول جسٹس سسٹم میں تو کر لیا ہم نے, ابھی جو کرمنل ہے اس کے اندر کرنا ہے, اس میں کرنا ہے, اس کے اندر کرنا ہے. اور دوسری بات, سول موسٹلی ریلیٹڈ ود ان دی سسٹم ہے نا. کرائم جو ہے یہ انٹرنیشنل ہے. جہاں پہ کرائم انٹرنیشنل ہو گیا, 1373 ہو گیا یا 1267 کے اندر آپ آ گئے, جس کی جو بنیاد بنی جس کی فیٹ اپ کی, تو جب اس کی بنیاد پہ آپ فیٹ اپ کے اندر آ گئے اور آپ کے اوپر نظر جم گئی لوگوں کی, اور آپ کے بینک باہر جو آپریٹ کرتے ہیں نیو یارک میں یا باقی جگہوں پہ, وہاں پر کچھ شکایات ایسی آئیں کہ ان کو بند کرنا پڑ گیا, تو لوگوں نے کہا ان کو چیک کرو, ان کے اندر سے یہ جو سارا نظام نکل رہا ہے, وہاں پہ نظام ہے, یہ کیا ہے. آج ہم یہ پراپرٹی کے اس کے اندر جو ہمارا ہے ریئل اسٹیٹ کا جو نظام ہے, اس کے اندر کتنا پیسہ کہاں چھپا ہے, سر وہ بھی ریفارمز ہو گئی ہیں. ابھی حال ہی میں پاکستان نے یہ بھی کر دیا. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں, جہاں پر کہ ہمارے لیے یہ دنیا کو جب ہم کسی کی نظر میں آ جاتے ہیں تو پھر غلطیاں پکڑنا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہم سے بھی شاید زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ہم نظر میں آ گئے اور نظر میں آنے کے بعد ہمارے اوپر اسٹڈی ایک سٹارٹ ہو گئی, اور اسٹڈی کے بعد بے شمار ایسے نقائص پائے گئے جس کی وجہ سے برٹش ورجن آئلینڈز یا کیمین آئلینڈز یا کوئی اور آئلینڈ جو ہیں وہ وہاں پر عیاشی ہو رہی ہے, پیناما کے اندر لوگوں کے انبار لگے ہیں دولتوں کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب اس قسم کے کام ہو رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اور کیا کچھ کون کون اس میں سے کھیل رہا ہے, صرف یہ تو ہمارے ہاں چند فگرز کا نام پتہ ہے نا, لیکن باقی جو اس قسم کے ملیشیس گروپس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس کا سوال ایک بڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے فیٹ اپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کو مجبور کیا ہے کہ ان معاملات کو درست کرو, لیکن اب پاکستانیوں کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا, یہ فیٹ اپ کا نقصان قصور نہیں ہے, یہ ہماری بنیادوں کا قصور ہے. جب آپ بنیادیں آپ نے اتنے زیادہ خلا چھوڑ دیے, اتنا کچھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا, چاہے وہ اندر تو ہم بات چیت کر کے سیاسی طور پہ بات چیت کر کے کسی کو منا لیں گے, لیکن باہر کی دنیا میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں پاکستانیوں کو کم از کم حکومتوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یار کم از کم جو باہر کے کام ہیں جو دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, ان معاملات کو تو کم از کم سیدھا رکھو, ورنہ کوئی اور ریکوڈک بن جائے گا, کوئی ہمارے اوپر کوئی آ کے معاملہ طے کر ہمارے اوپر لائبل کر دے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے قوانین انٹرنیشنل اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا, ورنہ نقائص ہمارے اندر ہی ہیں. فیٹ اپ سے زیادہ ہماری اپنی جو کوشش ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. جی امتیاز گل صاحب, سر سیم کو ابھی کیونکہ ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے اور آپ نے اس پہ پہلے کافی بات چیت کی بھی ہے, تو آپ کے خیال میں فیٹ اپ ورسز پاکستان اور 4 مہینے کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی چانسز ہیں آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے عمران, یہ کوئی 4 مہینے کے 6 مہینے کی بات نہیں ہے. جو اب تک ٹوٹل ہمیں کوئی 34 نکات پہ
کام کرنے کا کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح نکات ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ جو کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، چاہے وکیل بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہسپتال جو چل رہے ہیں، یہ جو بڑا بڑا بزنس مین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہے کہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ مسائل پاکستان کے اندر ہیں. وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جون 2018 میں ہم گرے لسٹ میں گئے، اس کے نتیجے میں بہت سارے قوانین بہتر ہوئے ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں کہ ایک سوراخ دار یہ بالٹی تھی جس میں سے بس پیسہ نکل رہا تھا. وہ اب کافی سارے سوراخ بند ہوئے ہیں اس ایکشن پلان کے نتیجے میں. لیکن لیکیج ختم نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ 4-6 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ ہمارے سسٹم جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں. میرا اپنا خیال ہے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے ہمارے شعبے ہیں، اس میں شاید میڈیا بھی ہے، اس میں ہمارا میڈیکل شعبہ بھی ہے، پرائیویٹ میڈیکل شعبہ، اس میں ٹرسٹ کے تحت بہت سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے سوال ہے. پھر کچھ ظاہر ہے ایک بنیادی طور پہ سیاسی مسئلہ بھی ہے کہ جیسے ترکی چونکہ آنکھیں دکھا رہا ہے مغرب کو، اب اس کو بھی گرے لسٹ میں شامل کر لیا ہے. متحدہ عرب امارات سب سے بڑی جگہ ہے بلیک منی کی، بلیک اور گرے منی کی، یورپ سے بھی آتی ہے. وہ گرے لسٹ میں نہیں ہے کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. ہمارا مسئلہ ڈبل ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی بگڑے ہوئے تعلقات، بھارت نے مسلسل ہمیں نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر ہماری اپنی جو سیاسی حکمران اشرافیہ ہے اس نے طویل عرصے تک، بڑے بڑے لوگ تھے جو اس حکومت میں بھی شامل رہے، پچھلی حکومت میں بھی شامل تھے، ان سب کے سامنے 2008 سے یہ FATF کا سلسلہ شروع ہوا، کسی نے توجہ نہیں دی. گزشتہ وزیر خزانہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ مٹی پائیں. جو بڑی انکریمنیٹنگ رپورٹس تھیں، آڈٹ رپورٹس تھیں 3 بینکوں کے بارے میں، وہ اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ یہ بند کر دیں، شرف میں رکھ دیں، اس کو پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قصور ہمارا اپنا ہے. جب تک ہمارے اندر کے سسٹم بہتر نہیں ہوں گے ہم دوسروں کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ آگ ہوگی وہیں سے دھواں اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں وہ آگ بجھانی ہے. آگ اسی صورت میں بجھے گی جب ہمارے پاس کوئی خدا کا خوف رکھنے والے حکمران آئیں، بیوروکریٹ آئیں، جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے سوچیں. اب قصوری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسی سامنے رکھتے ہیں. اس کا پولیٹیکل پہلو بھی ہے. دیکھیے، آپ کو اس سے بڑا پولیٹیکل کیپٹل ملتا ہے اس بات سے کہ آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں، یا آپ وہ بات کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے ٹھیک ہے. اب ترکی کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے امریکہ کے کہنے پر روس کے ساتھ S-400 کی جو ڈیل ہے، وہ اینٹی میزائل سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ انہوں نے کینسل نہیں کی. تو امریکہ نے ان کو F-35 طیارے دینے سے بھی انکار کر دیا. انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ ہم سے F-16 لے لیں، اور دوسری طرف امریکنز ان پہ پابندیاں بھی لگا رہے ہیں، اور اب یہ FATF بھی ہو گیا ان کے ساتھ. تو قصوری صاحب، یہ تو قیمت پھر آپ کو دینی پڑتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ ایک ساتھ مینیج کریں آج کی دنیا میں؟ دیکھیں، عمران خان جو اس وقت ہماری جو فورن ریلیشن اینڈ فورن پالیسی جو ہے، اٹس اے ویری ٹائٹ روپ واکنگ، اینڈ اٹ ریکوائرز اے ویری ویری شارپ کائنڈ آف اے فورن منسٹر who can manage the balance between the China, Russia, امریکہ، اس کے درمیان بیلنس آپ کو رکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب کیا ضرورت تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی؟ اس نے اگر سوال کیا تو ہی کوڈ ہیو ویری کمفرٹیبلی کوڈ ہیو سیڈ کہ ویل دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، اٹ ریکوائرز the support of the nation. What I'll do is, on my return, I will take up this issue before the parliament and let the parliament decide whether we are prepared to give a space to the United States of America or not. And he could have wriggled out very intelligently. But آپ کے مائنڈ میں جب سیاست ہو کہ بھائی میرے جو پاکستان کی جو پبلک ہے وہ
کس طرح میرے نعرے لگائے گی اور کس طرح وہ جذباتی طور پر میرے پیچھے لگ جائے گی کہ واہ واہ کمال کر دیا. اس سے پہلے حکومتیں تو بالکل گھٹنے ٹیک دیتی تھیں, یہ تو کمال کا پرائم منسٹر کے کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن ناٹ ریئلائزنگ کہ جس کو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں اس کا انفلوئنس ورلڈ بینک میں ہے, اس کا انفلوئنس IMF میں ہے, اس کا انفلوئنس ایشین بینک میں ہے, اس کا انفلوئنس فیٹس میں ہے. تو جب یو آر ان پکچر کہ اس کا انفلوئنس آل اراؤنڈ ہے اسی, اور اس کی جو جڑیں ہیں امریکہ کی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں, اینڈ اگر آپ ان کو کٹور قسم کا ایٹیچیوڈ دکھائیں گے تو اگر امریکہ نے بھی آپ سے ان ریٹرن کٹور ایٹیچیوڈ دکھایا تو آپ کے لیے سارے راستے پرابلم ہو جائیں گی. ابھی آپ نے دیکھ لیں کہ آپ کے اوگرا نے کو 5.5 روپے تیل کا بتایا, آپ نے اپنا جو IMF کو خوش کرنے کے لیے آپ نے 10 روپے 45 پیسے کر دیے, لیکن ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہوئے. آپ کا جو ہے فائنانس منسٹر پہلے تھا, اب وہ فائنانس ایڈوائزر ہو گیا, ہی از سٹنگ دیئر, نتھنگ از موونگ, بیکاز ہر جگہ پر امریکہ کا لیوریج ہے. تو یہ اگر آپ ریئلائزیشن ہوتی اینڈ یو کوڈ کیپ اے بیلنس. نا بیلنس جو ہے, یہ بیلنس رکھنا اٹس این آرٹ آف ڈپلومیسی. سی آرٹ آف ڈپلومیسی یہی ہے کہ وین یو کیپ اے بیلنس and you keep all people in a goody environment, اور سب کو آپ دلاسا دیتے رہیں اپنی دوستی کا, اپنے احترام کا, اپنی سپورٹ کا, اور اپنی انٹرسٹ کو واچ کریں, سی فارن پالیسی از اے بیسیکلی از اے انٹرسٹ اورینٹیڈ سی پالیسی کہ آپ اپنی انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. یہاں کوئی نہ پرماننٹ دوستی ہے نہ پرماننٹ دشمنی ہوتی ہے, انٹرسٹ ہوتی ہیں. جب انٹرسٹ کوانسائڈ کر جائیں تو کہتے ہیں سکسیسفل فارن پالیسی. جب انٹرسٹ کلیش کر جائیں اس سے ڈیفیکلٹ, اس سے بمپی فارن پالیسی. تو وہ آپ اس انوائرمنٹ میں اس وقت آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ کے ہاں جب پیپل لائک شیخ رشید اینڈ ارلم پرلم فارن افیئر سے بات کریں گے, دے شوڈ بی ٹولڈ not to speak on foreign affairs. That is not their concern. You see, foreign affairs میں اس کے لیے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ہوتا ہے وہ کوئی لوگ یہ کام کریں جو اس کے لیے ایکسپیرینسڈ ہیں. مطلب بات صاحب دیکھیے, یہ بات تو بڑی ٹھیک ہے کہ آپ مینیج کریں اور سب کے ساتھ ایک ساتھ تعلقات چلائیں, سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, فیسینیٹ کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی گزشتہ کچھ 20-25 سال سے طبیعت اس طرح کی ہے, جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا تب بھی, کہ either you are standing with us اور اسٹینڈنگ اگینسٹ اس, وہ آپ کو کوئی تیسرا آپشن لینے نہیں دیتے. ابھی بھی امریکن اسی طرح بیہیو کر رہے ہیں کہ یا تو آپ چائنا یا رشیا کے دوست ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں, یا پھر آپ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں. یورپی یونین بار بار اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کی لڑائی میں ہم کیسے مینیج کریں. ان کے بہترین اتحادیوں کو, یورپینز کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے مینیج کریں کہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. تو امریکہ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے. تو پاکستان جیسے ملک کے لیے تو سر یہ ممکن نہیں ہے, یا تو وہ کہے کہ امریکنز کے ساتھ کھڑے, یا پھر وہ کہے کہ ہم ادھر کھڑے ہیں. دیکھیں عمران, دیکھیے ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ 9/11 سے پہلے منی لانڈرنگ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا, بلکہ اگر یورپ میں آپ یہاں سے ڈالرز اور پاؤنڈز لے جاتے تھے یا یہاں سے پیسہ لے جاتے تھے تو وہاں اس کو ویلکم کیا جاتا تھا, ایٹ لیسٹ برٹن میں ویلکم کیا جاتا تھا. منی لانڈرنگ لنکڈ ود ٹیرر فائنینسنگ جب وہ ہوا تو اس کے بعد یہ چیزیں ہوئیں کہ پاکستان سے بھی, اور پاکستان سے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے بڑی تعداد میں پیسہ جا رہا ہے جو ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہاں وہ الارم بیل بجی اور اس کی وجہ سے یہ ایشو. اچھا اس وقت ہم کہتے رہے نہیں ہم کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں, آپ کے یہاں کوئی مشین بھی نہیں ہے, آپ کے یہاں سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے, ہم نے ان چیزوں پہ کبھی غور نہیں کیا. ایسے نہیں ہے, بڑے بڑے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ہیومن اسمگلنگ میں. ماضی میں رپورٹس, کانفیڈینشیل رپورٹس, ایک آدھ شاید میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, اس زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے یہاں سے یہاں لوگ آ رہے ہیں, جعلی پاسپورٹ, جعلی ویزا. تو آپ کے ایئرپورٹس جو تھے سب سے زیادہ ولنریبل تھے. آپ کے بہت سے ایسے جو ورلڈ اوور جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے
اس میں کہیں نہ کہیں واقعات سے یہاں لنک ملتا تھا. تو ہمارے یہاں ان چیزوں پہ امیگریشن آپ کے یہاں بڑا پرابلم رہا, پیسہ جس طریقے سے گیا وہ بہت بڑا پرابلم رہا. اور چونکہ جو آپ کی ایجنسیز تھیں, جو ان کو کنٹرول کرنے والی ایجنسیز تھیں, چاہے وہ FIA ہو یا دوسری ایجنسیز ہوں, ان کے اندر بے انتہا کرپشن, FBR اٹھا لیں. تو ہم نے کبھی اس طرف کوئی اقدامات ایسے کیے ہی نہیں کہ ان چیزوں کو کیسا روکیں. وہ پھر الارم بیل بج گئی کسی وقت میں آ کے, اور یہ صورتحال جو ہے آپ کے قابو سے باہر ہوتی چلی گئی. اسی لیے آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ FTF کا حصہ FTF میں آ گئے, اس کی گرفت میں آ گئے. اب آپ وہ دیکھیں, وہ جس طرح ابھی امتیاز بھی کہہ رہے تھے اور شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے, کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو اقدامات ہیں, وہ جو 34 جو پوائنٹس ہیں, وہ 34 پوائنٹس تو اٹھنے ہی نہیں چاہیے تھے اگر آپ ان میں سے چلیں چند ایک کو چھوڑ بھی دیں. لیکن وہ تو وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو آپ کو خود ہی کرنی تھی, یہ مجھے نہیں کرنی تھی, آپ نے کرنی تھی, اور یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوئیں, اس کی ہم پرائس پے کر رہے ہیں, اور شاید آئندہ بھی پے کرتے رہیں. میں یہ چیز سر آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. شہزاد چودھری صاحب, میرا کویسچن سیم ہی ہوگا کہ کیا امریکہ کو اس وقت یہ یقین دلایا جا سکتا ہے کہ ہم چائنا کے بھی دوست ہیں اور آپ کے بھی دوست ہیں, اور پاکستان جیسا ملک جو اسٹریٹجیکلی اتنا امپورٹنٹ ہو. شہزاد چودھری صاحب, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں جی, مجھے سر اسی میں جاننا چاہتا ہوں, یہی سوال ہے سر جو آپ سے کیا, اگر سنا آپ نے تو امریکہ کو اب یقین دلا سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ون مسٹ نیور پنچ ابو اٹس ویٹ. ہمیں اپنے وزن کا احساس ہونا چاہیے, ہمیں اپنے وزن کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں اپنی ولنریبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں اپنی ڈپینڈنسیز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کتنے آزاد ہیں یا کتنے آزاد نہیں ہیں, اس کا ایک احساس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر یہ اب افغانستان کا معاملہ تھا, اس کے بعد ہمارے ہاں سے کس قسم کی باتیں نہیں کی گئیں, چاہے وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس تھیں, ہمارے میڈیا میں ڈسکشن تھی, ہمارا ڈسکورس تھا, ہمارے نعرے تھے, کس قسم کی باتیں ہم نے نہیں کی. جب یہ باتیں آپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی کسی کے دماغ میں ایسی بات, دیکھیے بنیادی بات ہے افغانستان کے ساتھ اگر کوئی رستہ ہے تو وہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے, سب سے آسان رستہ. اور بھی رستے ہیں لیکن سب سے آسان رستہ پاکستان کے, زمینی میدانی رستہ بہترین. آپ کو ڈپینڈنسیز کریٹ کرنی چاہیے تھی نا لوگوں کو, آپ نے لوگوں کو ضرورت اپنی محسوس کروانی تھی. دنیا کو پتا تھا, امریکہ کو پتا تھا کہ پاکستان کے بغیر آپ, تو جو ہی آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں تو امریکہ یہ سمجھتا ہے اچھا یا یہ زور سے کھولوں گا یا یہ اوپر سے ہو کے چلا جاؤں گا, دیوار چھلانگ جاؤں گا. اور کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نیگوسیشن کے تھرو اپنے معاملات کے اندر درستگی کر کے, آپ کو دیکھیے آپ کو موقع کی تلاش ہوتی ہے, کب تمہیں میری ضرورت پڑے گی. اب آج بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, افغانستان سے اس کی نظر چلا تو گیا لیکن نظر ہٹی نہیں, کیونکہ یہاں پہ خطرات پاکستان کے لیے بھی اتنے ہی ہیں جتنے امریکہ کے لیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان تمام موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے پرنسپل پوزیشنز تو لے لی لیکن پرنسپل پوزیشنز کی قیمت ادا کرنے کے لیے پسلی نہیں تھی ہماری, اور اس پسلی نہ ہونے کی وجہ سے اب ہم پیچھے بیک ٹریک کر رہے ہیں, اب پیچھے قدم اٹھا رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کے, اور پھر دوسری بات, آپ نعرے بازی نہیں کرتے یار. اگر آپ کے اندر ہمت طاقت نہیں ہے تو خاموشی سے پلیز پٹ یور ہیڈ ڈاؤن, اور تھوڑا سا ذرا ڈک ڈاؤن کرو اور لیٹ دا پیپل فلائی. آگے پیچھے تیر چل رہے ہیں نا, تو آپ تھوڑا سا نیچے رہ کے بات کر لیں, خاموش ہو جائیں کچھ دیر کے لیے. معاملات آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا, سب کو پتہ ہے چین کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ چین میں اور امریکہ میں فیصلہ کرو. ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم نہ کبھی اس کے پلڑے میں جائیں نہ ہم اس کے پلڑے میں جائیں, کیونکہ اگر ہم کسی کے پلڑے میں بھی جائیں گے تو اس کی بہت بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, فی الحال فوری طور پہ تو سچویشن ایسی ہے. اب اس میں امتیاز گل صاحب یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, یعنی ایک تبدیلی ہم جا رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر اس خطے کے بڑے ملکوں کے ساتھ منسلک ہونے جا رہا ہے, اور یہ خطہ سی پیک کے بعد یا دیگر جو ترقیاتی منصوبے ان کے بعد یورپ اور مغربی دنیا کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے, ایک مینج طریقے سے آگے بڑھے گا, اور الٹیمیٹلی اس میں بھارت بھی شامل ہو جائے گا. فیوچر سب کو نظر آ رہا ہے جس قسم کے بڑے منصوبے ہیں. ہمیں اپنا فیوچر یہاں نظر آ رہا ہے, یعنی چائنا, رشیا, بھارت اور یہ سارا, جبکہ ہمارا ماضی جو ہے وہ سارا کا سارا جڑا ہوا ہے مغرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. تو ہم ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جہاں ہم ایک طرف سے دوسری طرف کچھ حد تک شفٹ کر رہے ہیں, اور اس وقت کر رہے ہیں جب دونوں بڑوں نے اپنے سنگ آپس میں پھنسائے ہوئے ہیں. تو سر یہ چیزیں تو پھر آپ کو فیس کرنی پڑیں گی.
یہ کتنا لمبا چل سکتا ہے؟ دیکھیے بہت لمبا نہیں چل سکتا ہے، لیکن اگر تو ہم ایک توازن رکھیں چین کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بچ بچا کے، جیسے شہزاد صاحب نے کہا نا کہ تیروں سے بچ بچا کے چلیں. یہ بات تو بہت واضح ہے کہ اس وقت دوبارہ جو قربتیں پیدا ہو رہی ہیں واشنگٹن کے ساتھ، میرا خیال ہے کافی سارے واقعات ہونے بھی جا رہے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہ فکرہ ہے جو وزیر اعظم نے 6-7 مہینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ، اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب بڑی ایک باقاعدہ منظم انداز میں ایک کوشش ہوئی ہے واشنگٹن کی طرف سے کہ ہمیں اس طرف سے پیچھے ہٹایا جائے، اور اس کے 3 مظاہر ہیں. وہ ہے کہ جو کوویکس کے تحت، یعنی کووڈ سے ریلیٹڈ جو فنڈ تھا، IMF نے ہمیں 3 ہفتے پہلے ہی $2.7 ارب ریلیز کر دیے. اس وقت پچھلے 6 مہینے کی جو اگر آپ سرمایہ کاری دیکھیں، $110-15 ملین جو ہیں وہ صرف امریکہ سے آئے ہیں. امریکہ کے ساتھ بڑا ہے. چین کی طرف سے جو آنے والی سرمایہ کاری ہے وہ کوئی 60-70 ملین پہ آ گئی ہے. اب وینڈی شرمن صاحبہ بھی آئی تھیں، اور 2-3 اور صاحبان ابھی آ رہے ہیں بڑے جلدی امریکہ سے. تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں وہ ماضی والی غلطی نہیں دہرانی چاہیے کہ آپ نے امریکہ نے آپ کو جھنڈی دکھائی، آپ اس کے پیچھے چل پڑے. کیونکہ انہوں نے ہر 4 سال کے بعد ان کی پالیسی تبدیل ہوتی ہے، نیا صدر آتا ہے تو انتخابات سے 2 سال پہلے ہی اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز کو 1-1 سال کے پیمانے سے دیکھتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے 4-3 سال میں ابھی ہم نے جو بائیڈن کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس کی کیا قیمت ہوگی جو کہ چین کو ہمیں ادا کرنی پڑے گی. کیونکہ چین نے ایسے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا جب کوئی ملک یہاں پہ ایک پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا. اس میں ہماری غلطیاں تھیں، ہماری سابقہ قیادت نے بھی غلطیاں کیں، اگر منصوبہ بندی اچھی نہیں ہوئی اس کی، لیکن اس میں چین کا قصور نہیں ہے، قصور اس میں ہمارا تھا. لہٰذا ہمیں تمام لوگوں کو ملا کے بڑی سوچ بچار کے ساتھ یہ چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن رکھنا ہوگا. جی ناظرین، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، لیکن جاتے جاتے چین اور تعلقات میں توازن کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن خطے کی ڈیولپمنٹس ایسی ہیں. اتنے سینئر تجزیہ کاروں کے سامنے میں اپنی اوپینین تو نہیں دے سکتا، لیکن جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں جاتے جاتے. خطے کی سچویشن ایسی ہے کہ اس میں دونوں کے سٹیکس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. جو چائنا کا فائدہ ہے وہ امریکہ کا نقصان ہے، جو امریکہ کا فائدہ ہے وہ چائنا کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا نقصان ہے. بہت ساری چیزوں میں یہاں پہ ایسا ہی ہے، اور پاکستان ایک افیکٹو ملک کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے. تو دونوں پاکستان سے اپنے اپنے مطالبات کرتے ہیں، اور سیم ٹائم میں پاکستان دونوں کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا. یعنی اگر چائنا کہتا ہے دائیں دیکھو تو امریکہ کہتا ہے بائیں دیکھو. اب اگر آپ جس طرف بھی دیکھیں گے دوسرے کے لیے اس کو مخالفت بن جائے گی. ایسی سچویشن میں ٹائم کو گزارنا یہ بہت مشکل ہے. زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ایک انٹرویو بھی دے رہے تھے، انہوں نے اس میں بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا دنیا کو تقسیم کرنے کی بجائے اکٹھے ہو جائیں. لیکن جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. اس وقت جو جاپان کا سمندر ہے، یا جاپان کے قریب جو سمندری علاقہ ہے، وہاں پہ رشیا اور چائنا سمندری مشقیں کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور آسٹریلیا اور برطانیہ انہوں نے آکوس کا ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ بھی اپنا سیٹ اپ تیار کر رہے ہیں سمندر میں. ساؤتھ چائنا سمندر جو ہے وہ ہتھیاروں کا ایک گڑھ بنتا جا رہا ہے. ایسے میں پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا. پاکستان کیسے ٹیکل کرتا ہے یہ بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے منڈے کو. اللہ حافظ.